बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने खुद को बुरके में लपेटा हुआ था। मेरे साथ मेरी 3 बेटियां थीं। मेरी सबसे बड़ी बेटी 18 साल की थी, जबकि बाकी दोनों छोटी थीं। दोनों में 2-2 और 3 साल का फ़र्क था। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, क्योंकि जिन हालात में मैं यहाँ पहुँची थी वो मैं खुद ही जानती थी। मैं रात के अंधेरे में वहाँ से निकली थी। यहाँ पहुँचते हुए सुबह हो गई थी। अभी दिन के 10 बज रहे थे। मेरी बेटियां बार बार मुझे कह रही थी कि अम्मी चले ना, भूख लग रही है। किसी को नींद आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं, उन्हें कहाँ लेकर जाऊं। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे जिससे मुझे कोई घर किराए पर मिल सकता। अब मुझे किसी मौजज़े का ही इंतज़ार था। मैं शिद्दत से अपने रब से दुआएं करने लगी कि मेरी मदद फरमा दें। मैंने अपनी मुट्ठी में लपेटे पैसों को दोबारा देखा और फिर से मायूस हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस अनजान शहर में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ पर जाऊं, जबकि मेरी ज़िंदगी के दुश्मन कभी भी मेरे पीछे आ सकते थे। वो बेहद जालिम लोग थे। मुझे पता था अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे वो जान से मार देंगे। मेरी बेटियों के साथ भी वो बेहद बुरा सलूक करेंगे। मैं वो शहर तो छोड़ ही आई थी, लेकिन उस शहर के साथ जुड़ी खौफनाक यादें अभी तक मेरे साथ ही थी। मैं फुटपाथ पर जाकर खड़ी हो गई। मुख्तलिफ लोग पास से गुजर रहे थे। कुछ लोग हमें गलत निगाह से देख रहे थे, जबकि कुछ लोग सवालिया नज़रों से हमारी तरफ देखते। मैंने नज़रें झुका ली और अपनी बेटियों को अपने पीछे छुपा लिया। ये एक छोटी सी कोशिश थी उनकी हिफाजत करने की। मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था जिससे मैं मदद की दरख्वास्त कर सकती, और जो मेरे अपने थे उनको मैंने खुद से दूर कर दिया था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि मेरे पीछे होकर खड़ी हो जाओ। अचानक चंद लड़के वहाँ से गुजरे और हम पर जुमले कसने लगे। ये देखकर मेरी बेटी डर गई और रोने लगी। मैं इसी कश्मकश में थी कि कहाँ जाऊं। तभी हमारे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी देखकर मैं खौफजदा हो गई। मैं समझी कि वही लोग वापस लौट कर आ गए हैं। डर कर पीछे हटने लगी। उसने मुझे देखकर नजरें झुका ली और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या मसला है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं चंद लम्हे उसे देखती रही और उसे जांचने की कोशिश करती रही कि कहीं ये उन्हीं लोगों के साथ तो नहीं मिला हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने मुझे बताया कि वो शुरू से ही इस शहर में रहता है। उसने जब दोबारा मुझसे मेरा मसला पूछा तो मैं रोने लगी और कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश हो गया। फिर कहने लगा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप अपनी बेटियों की हिफाजत करना चाहती हैं तो आपको मुझ पर एतबार करना होगा। मेरा एक घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर रह सकती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। फिर मुझे किराए की फ़िक्र थी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस महीने का अपना किराया अदा कर सकूं। उसने मेरी ये परेशानी भी दूर कर दी और कहा कि मुझे किराए की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका बंदोबस्त नहीं होता तब तक आप उस घर में रह सकती हैं। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि खुदा ने मेरी सुन ली थी। और मैं हैरान भी थी कि दुनिया में इस कदर अच्छे लोग भी होते हैं। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो हमें अपने साथ एक छोटे से मोहल्ले में ले आया। वहाँ पर एक निहायत ही खूबसूरत और छोटा सा घर बना हुआ था। उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा और घर में दाखिल हो गया। मैं भी उसके साथ ही घर में दाखिल हो गई। उसने कहा कि आप घर देखें, तब तक मैं आता हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ घर देखने लगी। वो घर बहुत ही प्यारा था। घर में हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने हाथ में बहुत सारा सामान उठाया हुआ था, और ये खाने का ज़रूरी सामान था। उसने वो सामान किचन में रखा और कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बिला झिझक मुझे कह दीजिएगा। मैं हैरान थी कि वो हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है। मैंने उसे कहा, रुको, मेरी बात सुनो। वो रुक गया, लेकिन अभी भी वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसने अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। मैंने उससे सवाल किया कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी मदद ज़रूर करता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मैंने अपनी बेटियों को देखा और उन्हें गले लगा लिया। मेरी बेटियों को ठिकाना मिल गया था। अब मैं सोच रही थी कि मैं कोई काम करूं जिससे मैं उस लड़के का एहसान उतार सकूं, या फिर इस घर का किराया अदा कर सकूं, क्योंकि अब मैं मज़ीद उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो अक्सर औकात हमारे घर में आता जाता रहता था। कभी वो पैसे देकर चला जाता और कभी ज़रूरत की चीज़ें देकर चला जाता। उसने मुझे बहन कहना शुरू कर दिया था। मैंने भी उसे अपना छोटा भाई मान लिया था। मेरी ज़ुबान उसे दुआएं देते हुए ना थकती थी। मुझे सुनकर हैरत हुई कि वो मस्जिद में इमाम था। मुझे शक्ल से ही वो मौलवी लगता था। उसने मौलवियों की तरह ही लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी।
جبکہ وہ بے حد حسین اور خوبرو نوجوان تھا۔ پہل جب وہ میرے گھر میں آتا تھا تو میں خوفزدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے گھر میں ایک نوجوان بیٹی تھی، اور جن حالات سے میں گزری تھی ایسے حالات میں میرا شک کرنا بنتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس پر غلط شک کر رہی ہوں۔ وہ لڑکا ایسا نہیں ہے۔ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اس خوف میں تھی کہ کہیں وہ لوگ مجھے دوبارہ نہ پکڑ لیں۔ میرے لیے ان کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ سزا تھی، عبرت ناک سزا یا سزائے موت۔ اکثر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں کھیلنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ وہ میری بیٹیوں کو کہتے تھے کہ وہ اسکول جاتے ہیں، جس سے میری بیٹیوں کے دل میں بھی اسکول جانے کی خواہش جنم لینے لگی، جبکہ میں انہیں گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میری بڑی بیٹی نے مجھے سمجھایا کہ اب ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا، بہتر یہی ہے کہ انہیں اسکول بھیج دیں، ویسے بھی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ بہتر کرے گا اور کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن میں کسی صورت مان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر میری دونوں بیٹیوں نے ارسلان کو یہ بات کہی۔ ارسلان نے فوراً ہی ان کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ اس بات پر میں بہت زیادہ ناراض ہوئی اور اس سے جھگڑا بھی کیا، لیکن اس نے پھر مجھے منا لیا اور اب میری بیٹیوں کو وہی اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، وہ اپنے اماں ابا کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ اس کے ابا ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، ان کی تنخواہ اچھی تھی، گھر میں کسی قسم کی تنگی نہیں تھی، جبکہ اس کی ماں گھر میں ہی رہتی تھی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اپنی ماں کو ہی دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی قرآن حفظ کرے۔ پہلے وہ حافظ قرآن بنا اور پھر اپنے محلے ہی کی مسجد کا امام بن گیا۔ ایک دن میرے پاس پڑوسن آئی، وہ میری دوست بن چکی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ سارا، ایک بات کہوں اگر تم برا نہ مناؤ تو؟ میں نے اس سے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے، تم کرو، میں برا نہیں مناؤں گی۔ وہ پہلے ہچکچانے لگی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے کہ محلے کے لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ میں سن کر حیران رہ گئی، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہی کہ نہ جانے یہ کون ہے اور یہاں پر کہاں سے آ گئی ہے، اس امام نے اسے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ ایک عورت تو بول رہی تھی کہ وہ ارسلان کے گھر جا کر اس کی ماں کو بتائے گی کہ امام نے اپنے گھر میں ایک انجان عورت کو رکھا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ اگر واقعی وہ عورت امام کی ماں کو بتا دیتی تو وہ ہمیں یہاں سے نکال دیتی، پھر میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاتی؟ یہ سوچ آتے ہی پھر سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ شام کو جب امام میرے گھر میں آیا، میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ محلے کے لوگ یوں باتیں بنا رہے ہیں اور تمہارے گھر میں پیغام بھیجنے کا بھی بول رہے ہیں۔ امام کا ایک ذاتی نوکر تھا جو اس کی غیر موجودگی میں سامان دے جایا کرتا تھا۔ جب بھی امام کسی دوسرے شہر ضروری کام سے جاتا اور کافی دنوں بعد اس کی واپسی ہوتی، پیچھے گھر کا راشن اس کا وہی نوکر لایا کرتا تھا۔ وہ بھی بہت نیک، شریف اور وفادار تھا۔ امام نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس چیز کی آپ فکر مت کریں، اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں دیکھ لوں گا اور محلے والوں سے بھی میں نمٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے۔ میری بیٹیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، لیکن جتنی دیر وہ باہر رہتی میں ان کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میری بڑی بیٹی بہت چپ چپ اور پریشان رہنے لگی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار میری بات ٹال دیا کرتی تھی، جبکہ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ میرے والی غلطی نہ کر دے۔ ایک دن امام تیزی سے میرے گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا جتنا بھی سامان ہے جلدی سمیٹیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ میں نے جلدی سارا سامان سمیٹ لیا۔ وہ ہمیں لے کر اپنے ایک دوست کے گھر میں آ گیا، لیکن شام کو ہی وہ مجھے یہاں سے لے کر دوبارہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے امی ابو بات کر رہے تھے کہ وہ آج ہی میرا گھر آ کر دیکھیں گے، لیکن شمس نے ان کی باتیں سن لی۔ میں نے اس سے شمس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہی اس کا وفادار نوکر۔ اسی وجہ سے میں آپ کو لے کر یہاں آ گیا تھا۔ پیچھے میرے امی ابو میرے گھر میں گئے، لیکن وہاں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ وہ تو خود مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے بیٹے پر شک کیا۔ میں بھی شرمندہ ہو گیا کہ مجھے ان سے نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اگر میں گناہ کر رہا ہوتا تو ضرور ان سے معافی مانگتا اور انہیں سب کچھ بتا دیتا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ آخر میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کافی دنوں سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، اب تو اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ ایک دن میں گھر کے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت امام میرے گھر سے باہر نکلا تھا اور غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔
جب میں اندر گئی میں نے دیکھا میری بیٹی زور و شور کے ساتھ رو رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ میں نے فوراً اس سے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ جبکہ وہ مزید رونے لگی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ اس نے چھپکلی دیکھ لی تھی اور زور سے چیخ ماری۔ امام گھبرا کر وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے وہاں پر چھپکلی دیکھی تو میری بے عزتی کرتی کہ تم اس وجہ سے ڈر گئی تھی، اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے مزید نہیں کریدا۔ میں امام پر شک نہیں کر سکتی تھی، وہ میرے بھائیوں کے جیسا تھا۔ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب ہر کسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بیٹیوں کا محافظ بھی تھا، اس نے میری بیٹیوں کو چھت دی تھی۔ امام نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی اس کے چچا اس کے گھر میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر انہیں ایک ضروری کام تھا جس کی وجہ سے انہیں یہاں پر 1 مہینہ رکنا پڑے گا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ جا کر کھولا، مجھے لگا جیسے 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میں چند لمحے کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے اور زندگی کے کسی موڑ پر آ کر میں اس سے بھی مل پاؤں گی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ہر کوئی میری خوبصورتی پر مرتا تھا اور ہر کسی کی زبان پر میری ہی خوبصورتی کا چرچا تھا، جس نے مجھے بہت زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان کا غرور تھی۔ میری کوئی بھی بات میری زبان سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میں اپنی اماں کی بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ گھر کے کام میری اماں مجھ سے نہیں کرواتی تھی، انہیں یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرے ہاتھ نہ خراب ہو جائیں۔ غرض یہ کہ مجھ سے ہر قسم کی سہولت دستیاب تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے تھے۔ میرے ابو ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، ان کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، جس سے نہ صرف ہماری ضروریات بلکہ ہر قسم کی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ گاؤں کا ہر لڑکا مجھ پر مرتا ہے، لیکن میں شادی گاؤں میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی شہر میں ہی رہنے کا شوق تھا۔ میں نے ایک ایسی زندگی کا خواب دیکھا تھا جو گاؤں میں رہ کر کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے میرے لیے جو بھی رشتہ آتا میں امی کو صاف انکار کر دیتی۔ اب امی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھے ڈانٹتی اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتی، میں فوراً اپنے بھائی کو شکایت لگا دیتی، جبکہ میری امی میری بے عزتی کرتی کہ اپنے بھائی سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، کیا سوچتا ہوگا تیرا بھائی، جبکہ میں ایک ادا سے کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی نہیں بلکہ میری بہن ہے، تم اس چیز کی فکر مت کرو، اور میری امی اپنا سر پیٹ کر رہ جاتی۔ میں بہت زیادہ سر چڑھ گئی تھی اور بہت زیادہ ضدی ہو گئی تھی۔ میرا کسی سے معیار ملتا ہی نہ تھا، بلکہ میں نے اپنا ایک اونچا معیار بنا رکھا تھا جس پر کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا تھا۔ ایک دن شام کو میرا کیری کھانے کا دل کیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا، لیکن وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ اپنی دوست کے ساتھ باغ میں چل کر کیریاں توڑ لوں۔ اس دن موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم واپس آ رہی تھیں جب میری دوست نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے گاؤں میں بڑا پیارا ایک لڑکا آیا ہے، خوبرو نوجوان، بالکل فلموں کے ہیرو کی طرح ہے، اور سنا ہے کہ وہ شہر میں رہتا ہے اور بہت زیادہ امیر بھی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے۔ میں اپنے ہی دھیان میں چلتی جا رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کے بل زمین پر گرتی، کسی نے میرا بازو تھام لیا۔ جب میں نے تھامنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا، چند لمحے میں دیکھتی ہی رہی، جبکہ اس کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت کا پیام دیکھ لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میری اس کے ساتھ بات چیت ہونے لگی۔ وہ میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے لگا، اور وہی دعوے جو ہر لڑکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ تمہارے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا، اور میں ان کے تمام دعووں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی رہی۔ میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ میں اپنے بھائیوں کی عزت ہوں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا اور میں اس کے وعدوں پر یقین کرنے لگی۔ لیکن ایک دن اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ یہاں اس گاؤں سے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو میرے گھر میں رشتہ بھجوانے کے لیے بولا، لیکن اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں کسی گاؤں کی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ رو نہیں، اگر تم چاہو تو ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر اس کی آنکھیں یکدم چمکی۔ میں اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھ گئی تھی، یعنی وہ مجھے بھاگ کر شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میرا دل اچانک گھبرانے لگا۔ آخر میں کیسے اپنے بھائیوں کی عزت کو روند کر جا سکتی تھی؟ مجھے ان کا پیار، محبت یاد آنے لگا، لیکن پھر ایک نامحرم کی محبت میرے بھائیوں کی محبت پر حاوی ہو گئی،
اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ پوری رات میری روتے ہوئے اور سوچتے ہوئے گزری۔ پھر میں نے کہا کہ میں اس سے شادی کر لیتی ہوں، بعد میں اپنے بھائیوں کو منا لوں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بعد میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اپنے شہر میں موجود دوسرے گھر میں لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ تو اس نے بہانہ بنا لیا کہ ابھی میری ماں بہت زیادہ غصے میں ہے، تھوڑے عرصے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب میں تمہیں اپنے گھر میں لے کر چلا جاؤں گا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اس کی باتوں پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی محبت میرے لیے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جبکہ میں ڈر رہی تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور مجھے برا بھلا نہ کہے، کیونکہ میں اکثر اپنے گاؤں میں دیکھتی آ رہی تھی کہ لوگ بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے تھے، جبکہ بیٹی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنا گھر اور گھر کے لوگ شدت سے یاد آنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور اپنے گھر کے لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن اس نے بہانہ بنا دیا کہ تمہارا ابھی وہاں پر جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے پتہ کیا ہے وہ ابھی بھی غصے میں ہے۔ میں نے اس سے بہت زیادہ ضد کی کہ میں انہیں منا لوں گی، تم اس چیز کی فکر مت کرو۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس نے میری بات مان لی اور مجھے میرے گھر میں لے آیا، لیکن گھر کے لوگوں نے مجھے منہ بھی نہ لگایا۔ میرے سب بھائیوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک بھائی نے مجھ پر بندوق تان لی، دوسرے بھائی نے بڑی مشکل سے مجھے بچایا اور یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ اب میری وہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے، میرا ان سے کوئی بھی رشتہ نہیں رہا تھا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ پھر میرے گھر میں دوسری اور پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی، لیکن میرا شوہر ویسے ہی بہت خوش تھا، اسے بیٹیاں شروع سے ہی بہت پسند تھیں۔ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے مجھے اپنی ماں سے نہیں ملوایا تھا۔ میں اس سے کہتی اور اس سے ضد کرتی، جبکہ آگے سے وہ مجھ سے جھگڑتا تھا اور ناراض ہو کر گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ پھر کئی دن بعد اس کی واپسی ہوتی تھی۔ میں نے اس سے یہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر ایک دن وہ ایسا گیا کہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ گھر میں راشن پانی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں بھوک سے نڈھال پڑی تھیں، جبکہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ میں محلے کی ایک عورت کے پاس گئی اور اسے کھانے کو بولا۔ وہ عورت مجھے بہت ہی عجیب لگتی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میرا شوہر ایسے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک دن کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے، تمہارے شوہر نے یہ گھر مجھ سے کرائے پر لیا تھا، لیکن اب اس نے اس مہینے کا کرایہ ادا نہیں کیا، مجھے کرایہ چاہیے ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اسی بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی۔ میں اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی وہی میری سب سے بڑی دشمن نکلے گی۔ وہ میری مدد کرنے کے بہانے مجھے ایک عجیب و غریب جگہ پر لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوٹھا ہے۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر میں وہاں پر رقص کرنے لگی، لیکن میں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری بیٹیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک تو میں خوبصورت تھی اور دوسرا جوان تھی۔ میں اس شرط پر وہاں رقص کر رہی تھی کہ میری بیٹیاں یہاں محفوظ رہیں گی، لیکن جب میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب وہ میری بیٹی کو بھی اپنے اس گندے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ میں رات کے اندھیرے میں اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ سارا کی پکار پر میں دوبارہ حال میں لوٹ آئی۔ اس شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماضی کی کڑواہٹ میرے اندر گھل گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بات سننا بھی پسند نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا میں اسے کسی بھی صورت پر نہیں بلا سکتی تھی۔ ایک دن مجھے ضروری کام تھا، میں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب میں واپس آئی تو مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں دوڑی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی۔ اسی وقت امام میری بیٹی کے کمرے سے نکل کر باہر گیا تھا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا۔ اب مجھے امام پر شک ہو گیا اور اس پر غصہ آنے لگا۔ جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا میری بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہو گیا اور بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا، اور میری مدد سے ہم اسے ہسپتال لے کر گئے۔ جب ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سوچتے سوچتے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرا شک اسی امام کی طرف تھا۔
ضرور اس نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر پر غصہ اتارنا شروع کر دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تم ہمیں چھوڑ کر جاتے اور نہ ہم اتنا ذلیل ہوتے۔ میں نے شوہر کے پوچھنے پر اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے میں یہاں پر پہنچی ہوں اور میرے ساتھ کیا کیا گزری ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچا لیا تھا اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اب میں اس امام کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھ رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی اور اس کا بہت خیال رکھنے لگی۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ امام نے تمہیں کچھ کہا تھا، لیکن اس نے میری بات یہ کہہ کر ٹال دی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایک دن میں دوبارہ اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ امام میرے گھر میں موجود تھا اور میری بیٹی سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ میری بیٹی وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہاری ماں سے تمہارے لیے شادی کی بات کی تو تمہاری ماں مجھے غلط سمجھے گی اور یہی کہے گی کہ میں نے تمہیں پھنسایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند کرتی ہو، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میرے والدین بھی نہیں مانیں گے، اسی لیے ٹھیک یہی رہے گا کہ ہم دونوں پیچھے ہٹ جائیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے امام پر شک کیا تھا، جبکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں اسے امریکہ لے کے چلی گئی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے علاج کا بہانہ بنایا تھا، جبکہ وہاں جا کر اس کی ماں نے اس سے اس کا پاسپورٹ چھین لیا تھا۔ جب وہ پاکستان واپس آیا اور اسی گھر میں آیا تو ہم لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس نے ہمیں بہت ڈھونڈا لیکن ہم اسے کہیں پر بھی نہیں ملے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ میری بیٹی امام کو پسند کرتی ہے۔ تب مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ میرا شوہر ہی اس امام کا چچا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر مت کرو۔ میرے شوہر نے سب کو بتا دیا کہ ہم ہی اس کی بیوی اور بیٹیاں ہیں۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک عورت میرے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ امام کی ماں تھی اور وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو میری بیٹی کے چہرے پر آئی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اپنی بیٹی کو مطمئن دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی۔ ایسے کچھ ہی عرصے میں میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں چلی گئی، جبکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے آبائی گھر میں آ گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی زندہ تھی لیکن وہ بہت برے حالات میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبق دے دیا، جبکہ میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے جو صبر کیا تھا اس کا صلہ مجھے مل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔